बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज मेरा हलाला था। हलाला जो किसी भी औरत के लिए सुनने में ही एक तकलीफ दे लफ्ज़ है और इसको झेलना इंतहाई अज़ियतनाक मरहला है। ये नाम सुनते ही औरत जीते जी मर जाती है, कभी भी आसानी से इस तकलीफ दे मरहले के लिए तैयार नहीं होती। और आज मैं भी इसी मरहले से गुजर रही थी, मगर ये मरहला मेरे लिए तकलीफ दे नहीं था बल्कि मेरे लिए मसरूर कुन था। आने वाले वक्त के एहसास से मैं खुशकुन ख्यालों में खोई हुई थी। शायद ऐसे खुशगवार लम्हे के लिए ही मैंने इतने सालों से इंतज़ार किया था। ये खुशी, ये इत्मीनान, ये इंतज़ार जैसे एहसासात तो मेरी अपनी पहली शादी वाले दिन भी नहीं थे। ऐसी कैफियत तो मैंने तब महसूस नहीं की थी। आज तो मेरा दिल भी एक अलग ही लय पर धड़क रहा था। आज मेरा अपने देवर के साथ हलाला था। मैं तो आने वाले लम्हात के एहसास से ही मदहोश हो रही थी, मगर कोई था जो इस सारी सूरत हाल से बहुत बेचैन था, और वो था मेरा पुराना शोहर जो सेहन में यहाँ से वहाँ तक टहल रहा था। उसने जल्दबाजी में आकर मुझे तलाक तो दे दी थी, मगर फिर बहुत जल्दी उसे इस गलती का एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी संगीन गलती कर दी है। इससे पहले कि मैं इस घर से निकलती, मैं कोई फैसला करती, वो मेरे पैरों में पड़ गया, मुझसे बार बार माफ़ी मांगने लगा और एकदम ही उसने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारा अपने भाई के साथ हलाला करवाऊंगा। तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी बात नहीं गोया मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी थी। मैं हकदक खड़ी की खड़ी रह गई थी। कितनी देर लगी थी मुझे उसकी बात को समझने में, और मैं जैसे चारपाई पर ढह सी गई थी। अपने शोहर के अल्फाज पर गौर कर रही थी और वो बार बार मुझे कह रहा था कि सिर्फ एक रात की बात है, एक रात तुम मेरे भाई के साथ गुजार लो, इसके बाद वो तुम्हें तलाक दे देगा। मैं दोबारा तुमसे शादी कर लूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा। मैं तुमसे कभी गुस्से से बात नहीं करूँगा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। बस आज की रात मेरे भाई से निकाह कर लो, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसकी तमाम बातों पर मैं कान की अंदाज में अमल कर गई थी। मैं नहीं जानती थी कि उसने अपने भाई को क्या कहकर मनाया था। शाम तक हम दोनों का निकाह हो गया था और मैं कमरे में उसके भाई की दुल्हन बनी बैठी थी। उसके दिल में शायद बहुत ही ज़्यादा बेचैनी फैल रही थी और उसका इजहार उसके चहलकदमी से हो रहा था। वो कितनी देर यहाँ से वहाँ तक टहल रहा था और मेरा शोहर न जाने वो कहाँ था। यकदम मैं होश की दुनिया में वापस आई। मेरा अब अपने नए शोहर की तरफ ध्यान चला गया था। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर कदमों की चाप मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं अपने आप में ही सिमटी जा रही थी। मुझे इस कदर टूट कर शर्म आ रही थी कि मैं आंखें तक ऊपर नहीं उठा पा रही थी। वो मेरे सामने आकर बैठ गया। आधी रात को वो मेरे कमरे में आया था। इतनी देर वो मुझे इंतज़ार करवाता रहा। बिलाखिर शिकवा मेरी ज़ुबान पर आ ही गया था, इतना लेट क्यों आए हैं आप? मगर वो तो जैसे मुझे सुन ही नहीं रहा था, अपनी आंखों के रास्ते मुझे दिल में उतार रहा था। वो मुझे गहरी भरपूर नज़र से देख रहा था। वो कहने लगा कि तोहफा ख़रीद रहा था। बस इसी चक्कर में मुझे देर हो गई। ये कहती उसने मेरे हाथों में कंगन पहनाए थे जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। रात यूं ही बीतती जा रही थी। न जाने कब तक मेरा शोहर रात को टहलता रहा था। दिन चढ़े जब मैं कमरे से बाहर निकली तो लाउंज में ही मैंने अपने शोहर को सोफे पर बैठकर सोते हुए देखा था। फिर मैं किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। काफ़ी देर गुजर गई। बाहर से बातें करने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मेरा पुराना शोहर मुझे आवाज़ दे रहा था। तभी मैंने उससे कहा कि मैं किचन में हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। ये सुनकर दोनों वहीं पर आ गए थे। उन्हें नाश्ता देने के बाद मैं वहाँ से चली गई थी और अपने कमरे की सफाई करने लगी। बाकी घर के कामों के लिए मुलाजमा आने वाली थी। मेरा पुराना शोहर बहुत बेचैन था। तभी वो मेरे नए शोहर को कहने लगा कि अब अपने वादे के मुताबिक इसको तलाक दो और वापस सऊदीया चले जाओ। मैं जानती थी कि अब क्या होने वाला है। मैं फ़ौरन वहाँ से हट गई। तभी उन दोनों के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं सहम कर रह गई थी और मुझे आगे आने वाली सूरत हाल से बहुत डर लग रहा था। मेरा पुराना शोहर बार बार मेरे नए शोहर को कह रहा था कि तुम उसको तलाक दो। तुम्हारे साथ मेरी यही तो बात हुई थी कि कल होते ही तुम इसको छोड़ दोगे, फिर मैं दोबारा से इसके साथ शादी कर लूँगा। अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। मेरा नया शोहर उसे कहने लगा कि तलाक तुमने अपनी मर्जी से दी थी, मेरे कहने पर नहीं। तुमने जो कुछ भी कहना था मैंने सुन लिया है। मैंने तुम्हें ये कब कहा था कि मैं इसको छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा? यूं भी मैंने शादी घर बसाने के लिए की है, दूसरे दिन अपनी बीवी को तलाक देने के लिए नहीं। मैं उन दोनों की बहस सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद यकदम खामोशी छा गई और जब मैं डरते डरते वहाँ पर गई
تو میرا پرانا شوہر بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کے میں گھبرا گئی۔ جب اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو مجھے کہنے لگا کہ فکر مت کرو، یہ جلدی ہوش میں آ جائے گا اور تم اس کے سامنے مت آنا، جیسا جیسا میں تمہیں کہتا جاتا ہوں تم ویسا کرتی جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں دوبارہ کمرے میں آ گئی تھی اور سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ میں اپنے پرانے شوہر کے غصے سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی اور اس کے غصے سے ہی تو میں خائف رہتی تھی۔ اگر وہ دوبارہ غصے میں آ جاتا، مجھے کچھ کہہ دیتا تو میں اس کے غصے کو سہ نہیں سکتی تھی۔ میں اسی پریشانی میں تھی جب میرا نیا شوہر مجھے کہنے لگا کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں کس چیز کا ڈر ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی تمہارا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا۔ میرے چہرے پر چھائی بدخاسی دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں کسی اچھی سی جگہ پر لے کر جاتا ہوں، تمہیں شاپنگ کرواتا ہوں۔ یوں بھی مجھے لگتا ہے کہ میرا بھائی تمہیں کہیں گھمانے پھرانے کے لیے نہیں لے کر جاتا تھا۔ اس کی بات میں سچائی تھی۔ میں سر جھکا کر آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا تھا۔ پھر وہ مجھے لے کر شاپنگ مال میں چلا گیا۔ اس کے رویے کو میں اپنے پرانے شوہر کے رویے کے ساتھ ملا رہی تھی۔ میرے شوہر نے تو مجھے نفسیاتی مریضہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شاید اس میں زیادہ ہاتھ میرا ہی تھا۔ میں ناخاموشی سے یہ سب کچھ سہتی تو وہ اس حد تک نہیں بڑھ سکتا تھا، مگر جو بھی تھا اب مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی قید سے آزاد ہو گئی ہوں، کیونکہ وہ شوہر نہیں بلکہ عذاب تھا جو مجھ پر مسلط تھا۔ پورا ایک دن گھر سے باہر گزرنے کے بعد جب ہم گھر گئے تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور نہ جانے میرا پرانا شوہر کہاں تھا۔ میں نے جب اپنے شوہر کی طرف تشویشناک نظروں سے دیکھا تو وہ مجھے تسلی دینے لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو، وہ میرا بھائی ہے، میں اسے سنبھال لوں گا، اس سے بات کر لوں گا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میں کئی بار اس سے بہت بری طرح سے مار بھی کھا چکی تھی۔ جب بھی اس کے غصے کا احساس ہی میری جان لینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ شدید غصے کے عالم میں وہ مجھے بیلٹ سے بھی مارتا تھا اور مجھے جلاتا بھی تھا۔ مگر آج تو اسے شدید غصہ تھا۔ اگر آج بھی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو اس سے آگے سوچ بھی میری جان لینے کے لیے کافی تھی۔ میرا شوہر میرے سارے جذبات سمجھ رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ وہ مجھے تسلی دیتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ جیسے ہی کمرے کی لائٹ آن کر کے ہم واپس پلٹے تو میں زور سے چیخ پڑی، کیونکہ سامنے ہی میں اس وقت 12ویں کلاس میں تھی۔ ایک کالج میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں ایک دو جگہ پر ٹیوشن بھی پڑھا رہی تھی۔ میری ٹیوشن پوش علاقے میں تھی۔ میں سرکاری کلاس کے بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتی، اس کام کی مجھے اچھی خاصی فیس مل جاتی جس سے میرا تعلیم کا خرچہ پورا ہو جاتا۔ میں اپنے باپ اور سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ جب سے میرے باپ نے دوسری شادی کی تھی وہ مجھ سے جیسے بے پرواہ ہو گئے تھے، انہیں اپنی بیوی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے میں بالکل پس منظر میں چلی گئی۔ سوتیلی ماں کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ معذور تھا اور ابا کی اتنی آمدنی بھی نہیں تھی، جو بھی کماتے تھے وہ پیسے گھر کے اخراجات میں نکل جاتے۔ ایسے میں اگر میں ابا سے کوئی فرمائش کرتی، کوئی چیز مانگتی تو ابا شرمندگی سے نظر جھکا لیتے اور میری سوتیلی ماں شور مچا دیتی کہ یہاں پر کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو 2 وقت کھانا کھانا مشکل ہے اور یہاں مہرانی کی فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ عید کی عید کپڑے بنوانا بھی بہت مشکل کام تھا، اس وجہ سے میں کوئی فرمائش اپنی زبان پر نہیں لاتی تھی۔ جانتی تھی کہ ابا جب میری فرمائش پوری نہیں کر سکتے تو وہ بہت دکھی ہو جاتے تھے اور میں ان کا پریشان چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تبھی پھر میں نے گھر میں ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی۔ چونکہ ہمارا گھر بھی غریب محلے میں ہی تھا، آس پاس رہنے والے لوگ بھی غریب ہی تھے، اس لیے یہاں پر فیس دینے والے بچے بہت کم تھے، زیادہ تر تو مفتی پڑھتے تھے۔ بہت مشکل سے مجھے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت ملی تھی۔ سوتیلی ماں تو کسی بھی طرح سے شک میں نہیں تھی۔ میں نے اسے بہت مشکل سے اس بات کے لیے قائل کیا کہ میں اپنا خرچہ خود اٹھا لوں گی، تب وہ اس بات کے لیے رضامند ہوئی تھی۔ پھر کالج میں ہی ایک دوست کی مدد سے مجھے اس گھر میں ٹیوشن مل گئی تھی اور وہ خاتون بھی بہت اچھی تھی جو میرا خیال بھی رکھتی تھی۔ وہاں سے ایک دن واپس آتے ہوئے میرے پیچھے کچھ آوارہ لڑکے لگ گئے تھے۔ میں وہاں سے بھاگتے بھاگتے روڈ پر آ گئی اور ایک گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ جو میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ ہوش میں آتی ہی جب میری نظر سامنے گھڑی پر پڑی تو یہ دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ شام کا وقت ہو رہا تھا اور میں اتنی دیر سے گھر سے غائب تھی۔ نہ جانے میرے گھر والے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ابا تو بہت پریشان ہوں گے اور سوتیلی ماں تو انہیں تانے دے دے کر تنگ کر رہی ہوگی۔ میرے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات دیکھ کر میرے سامنے بیٹھا ہوا لڑکا کہنے لگا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کا میری گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں ہی آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ میں تو اس کی کوئی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی کہ نہ جانے میرے گھر والے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔
وہ میرے رونے سے گھبرا گیا، کہنے لگا آپ کو کہیں درد ہو رہا ہے؟ آپ کو زیادہ چوٹ آئی ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بظاہر مجھے اتنی چوٹیں نہیں آئی تھیں، بس ماتھے پر زخم کا نشان تھا اور ہاتھ پر بینڈیج تھی۔ تبھی میں نے اسے جب بتایا کہ میرے گھر والے میرے بارے میں پریشان ہوں گے، وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ چلتا ہوں، آپ کے گھر والوں کو ساری بات بتاتا ہوں۔ میں اس کو ساتھ لے کے جانے سے ہچکچا رہی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہ تھا اور میرا اندازہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ جب میں گھر میں آئی تو ستیلی ماں نے واہ ویلا مچا کر پورے محلے کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ عورتیں مجھے لان تان کر رہی تھیں۔ جیسے میں گھر کے اندر داخل ہوئی، میرے ساتھ اس لڑکے کو دیکھ کر سب عورتوں نے انگلیاں منہ میں داب لی تھیں۔ میری حالت دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ چکا ہے۔ تبھی میں نے انہیں بتایا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ پھر اس لڑکے نے بھی میرے ابو سے معافی مانگی اور کہا کہ اچانک سے یہ گاڑی کے سامنے آ گئی اور میں گاڑی کو سنبھال نہیں پایا تھا۔ ابو بالکل خاموش تھے، انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ بھی جان گئے تھے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، اور اگر یہ حادثہ میرے ساتھ پیش آ گیا تھا تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا تھا، مگر اس دن کے بعد سے میری زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ محلے والے، خاندان والے اور میری سوتیلی ماں مجھے اٹھتے بیٹھتے تانے دیتے تھے۔ میں ساری صورتحال سے بہت تنگ تھی۔ اس دن جیسی میں ٹیوشن پڑھا کر وہاں سے نکلنے لگی تو وہ لڑکا میرے سامنے آ گیا جس کی گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کافی دنوں سے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا مگر مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ نہ جانے آپ میرے بارے میں کیا سوچتی۔ اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے چند ماہ کے لیے سعودیہ جانا ہے، 3 ماہ کے بعد میں واپس آ جاؤں گا تو میں آپ کے امی ابو سے آپ کا ہاتھ مانگ لوں گا۔ اس کی بات سن کر میں بھی مسکرا دی۔ وہ لڑکا بہت ہی زیادہ اچھا تھا، وہ بالکل میرے آئیڈیل جیسا تھا۔ میں بھی اس سے دل ہی دل میں محبت کرنے لگی تھی، اسے چاہنے لگی تھی اور گھر والوں سے چھپ کر اس سے ملنے لگی تھی۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ سعودیہ مجھ سے ڈھیر سارے وعدے کر کے چلا گیا کہ میں جلد واپس آؤں گا۔ میں نے جاتے وقت اسے ڈائری دی جس میں میری کچھ تصویریں بھی تھیں اور اپنی محبت کا اظہار کیا گیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ جو کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا، مگر محلے والے اور ستیلی ماں تو مجھے جینے نہیں دے رہے تھے۔ وہ مسلسل یہی کہتے تھے کہ نہ جانے میرا کتنے لڑکوں کے ساتھ چکر ہے۔ کچھ دن بعد کی بات ہے، اس دن میں چھٹی کے بعد کالج سے گھر واپس آ رہی تھی جب نوید کی مجھ پر نظر پڑی تھی اور وہ مجھے دیکھتی مجھ پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ 2 ہی بھائی تھے۔ وہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ گھر تک میرے پیچھے آ گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ میرے گھر والے تو مجھے پہلے ہی جینے نہیں دیتے تھے، ان کی نظر میں تو میں پہلے ہی گناہ گار تھی۔ اسی وجہ سے میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ نوید نے نہ جانے کیسے میری سوتیلی ماں کو اپنے ہاتھوں میں کر لیا تھا۔ اسے پیسوں کا لالچ دے کر مجھ سے شادی کرنے کے لیے منا لیا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے اسے مجھ سے دور ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ ایک امیر لڑکا ہے اور وہ کبھی بھی مجھے خوشحال نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر نوید نے اس کی کسی بات پر غور نہیں کیا تھا۔ 1 ماہ کے اندر ہی میری سوتیلی ماں اور باپ نے میری شادی طے کر دی تھی۔ یہ سن کر میں ہک دک رہ گئی، اور اتنی جلدی شادی کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے تو سہیل سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا انتظار کروں گی، مگر میرے گھر والوں نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ یہ جان کر میں نے ابا کے سامنے شادی سے انکار کر دیا تو وہ کہنے لگے کہ تم نے پہلے میرے سر میں جتنی خاک ڈالنی تھی ڈال چکی ہو، اب مجھے مزید کیوں اس زمانے کے سامنے رسوا کرنا چاہتی ہو؟ کیا سب لوگوں کی باتیں صحیح ہیں کہ تمہارا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ ابا کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں پھر کچھ بول ہی نہیں سکی، اپنے دل کو جذبات کو سلا دیا اور پھر نوید کے ساتھ شادی کر کے اس کے گھر میں آ گئی۔ کچھ دن تک تو میرے ساتھ اچھا رہا، میرا خیال بھی رکھتا، مجھ سے محبت بھی کرتا، مگر اب بات بات پر وہ مجھے اسی بات پر تانے دیتا تھا کہ تمہارا شادی سے پہلے اسی لڑکے کے ساتھ چکر تھا جس کی داستان محلے والوں کی اور تمہاری سوتیلی ماں کی زبان پر تھی۔ سب لوگوں نے مجھے منع کیا کہ اس لڑکی سے شادی مت کرو، یہ اچھی لڑکی نہیں ہے، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ وہ مجھ پر بے تحاشا شک کرتا تھا اور شک کی بنا پر مجھ پر تشدد بھی کرتا تھا، حالانکہ سچ یہ تھا کہ میں جب سے شادی ہو کر آئی تھی اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہ تھا، کبھی کسی کو غلط نظر سے دیکھا تک نہیں تھا، مگر اس کے لیے جیسے میں قابل اعتبار ہی نہیں تھی، اور میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ آخر اس نے پھر مجھ سے شادی کیوں کی تھی۔ مجھے سہیل کی بہت یاد آتی تھی، مگر میں نے اپنے جذبات کو سلا دیا تھا، اور شادی کے 6 ماہ کے بعد ایک دن میں نے اپنے شوہر کو چہکتے ہوئے کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کسی سے فرمائش کر رہے تھے کہ آتے ہوئے میری بیوی کے لیے یہ تمام چیزیں لے کر آنا۔ تبھی انہوں نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ۔
میرا بھائی تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی میں نے موبائل کی طرف دیکھا تو میرا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سہیل تھا۔ میں ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی تو دوسری نظر سہیل کو۔ اس کے تاثرات بھی مجھ سے مختلف نہیں تھے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس کے چہرے پہ غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ میرے شوہر کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، مگر مجھے پتا چل گیا تھا کہ جس کو میں پسند کرتی تھی، جس سے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ میرے شوہر کا بھائی ہے، اور یہ بات میرے لیے نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ جب وہ یہاں پر آئے گا میں اس کا کیسے سامنا کروں گی، اس سے کیسے بات کروں گی، وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، اور سب سے بڑی بات کہ میں خود کو کیسے سنبھالوں گی۔ میں بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی تھی میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ دن کے وقت لینڈ لائن نمبر پر کال آئی تھی، وہ سہیل کی کال تھی۔ میری آواز سن کر وہ مجھ پر برس پڑا تھا۔ میں نے اس کا چند ماہ تک بھی انتظار نہیں کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ میں نے رو رو کر اسے اپنی مجبوری بتائی تو وہ چپ ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تم نے میرا دل توڑ دیا ہے، تم نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر میں چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ بھلا اسے میں کیا بتاتی کہ میں خود بھی پل پل جی رہی تھی، پل پل مر رہی تھی۔ دیکھتی دیکھتی 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور ابھی تک سہیل بھی واپس نہیں آیا تھا۔ اور اب 2 سال کے بعد میرے شوہر نے بتایا تھا کہ کچھ دن تک میرا بھائی واپس آ رہا ہے، اور میں چاہتی تھی کہ میں بھاگ کر وہاں چلی جاؤں جہاں پر مجھے کوئی جاننے والا نہ ہو۔ انہی دنوں اس نے گھر میں ایک نیا ملازم لڑکا رکھا تھا جس کے ساتھ میں صرف ضرورت کے تحت بات کیا کرتی تھی۔ مجھے تب انتہائی ذلت کے احساس ہوا جب اس سے میرے نام کے ساتھ اپنے اس ملازم لڑکے کا نام جوڑا۔ تب میری برداشت کی بھی انتہا ہو گئی۔ میں نے بھی اسے کہہ دیا کہ تمہارے جیسے نفسیاتی انسان کے ساتھ رہنا آسان کام نہیں ہے، میں اب ایک پل بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، چھوڑ دو مجھے۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ غصے میں آ گیا اور مجھے بری طرح سے مارنے لگا۔ میں بھی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ میں نے ان 2 سالوں میں ایک بار بھی اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور اب جب اس نے مجھے یوں چیختے چلاتے اور بولتے ہوئے دیکھا تو غصے کی حالت میں اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ تبھی باہر دستک کی آواز سنائی دی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا دیور گھر آ چکا ہے۔ اس کے کمرے میں پہنچنے کے بعد میرا شوہر پھر سے آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں گھر سے نکلتی اور یہاں سے باہر جاتی، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور مجھے کہا کہ میں اس کے بھائی سے شادی کر لوں۔ میرے لیے تو یہ زندگی سب سے بڑی خوشی کی بات تھی۔ میں بھلا کیوں کر اسے انکار کر سکتی تھی؟ میرے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے جن سے وہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ میں خوش ہوں یا صدمے کی حالت میں ہوں۔ بلکہ میرے شوہر نے 2 سال میں پہلی بار ہی کوئی اچھا کام کیا تھا جو اس نے مجھے طلاق دے دی اور میری اس سے جان چھوٹ گئی۔ میں خوش تھی کہ جو کچھ میں چاہ رہی تھی وہ آخر مجھے مل گیا تھا۔ سہیل بھی اس بات پہ خوش تھا کہ ہم دونوں آخر ایک ہو گئے تھے۔ اسے اپنے بھائی کی دماغی حالت کے بارے میں اندازہ تھا۔ تبھی جب اسے پتا چلا کہ میری اس کے بھائی کے ساتھ شادی ہو گئی ہے تو وہ پریشان ہو گیا کہ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا، کیونکہ اس کے بھائی کا علاج چل رہا تھا اور علاج کے دوران ہی سہیل ضروری کام کے سلسلے میں واپس گیا تھا۔ سہیل کو جب اس کے بھائی نے اطلاع دی کہ میں شادی کر چکا ہوں، یہ بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ پریشان ہو گیا تھا کہ نہ جانے وہ کون سی لڑکی تھی جس کی زندگی برباد ہو گئی تھی، اور جب سے شادی ہوئی تھی نوید نے اپنا علاج کروانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ سہیل اپنے کام نمٹا کر جلد سے جلد آنا چاہتا تھا، مگر جب اسے پتا چلا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں تو اس نے پھر واپس آنے کا فیصلہ ہی بدل دیا۔ وہ میرا سامنا نہیں کر سکتا تھا اور 2 سال تک وہ خود کو اس سب سے روکے ہوئے تھا۔ مگر اب جب گھر کی ملازمہ کی زبانی اسے میرے ساتھ ہونے والے سلوک کا علم ہوا تو اس نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ اپنے بھائی کا علاج کروا سکے اور میری زندگی برباد ہونے سے بچ سکے۔ مگر یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اسی دن اس کے بھائی نے مجھے طلاق دے دی تھی، اور اب جب ہم باہر سے آئے تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ غصے کی حالت میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ ڈائری تھی جو میں نے سہیل کو دی تھی۔ میں نے اس میں اپنے دل کی حالت کھول کر بیان کی تھی اور اسے کہا تھا کہ جب بھی تمہیں میری یاد آئے تو تم یہ ڈائری کھول کر پڑھ لیا کرنا، اس میں میری تصویریں بنی ہیں۔ اب اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی کہ وہ ڈائری میں نے سہیل کو دی تھی۔ نوید کو اس کے سامان سے یہ ڈائری ملی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ وہ غصے سے میری طرف جھپٹ پڑا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تو میرے نکاح میں رہ کر میرے بھائی کو پھنسا رہی تھی، اور میں سب سے لا علم تھا۔ میں کتنا بڑا بدھو ہوں جو تمہیں طلاق دے دی،
اور تمہارے لیے اپنے بھائی کے ساتھ شادی کرنا آسان بنا دیا۔ میرے شوہر نے اسے بہت مشکل سے روکا تھا اور پھر وہ اسے لے کر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ دروازہ اندر سے بند کر لو۔ میں تھر تھر کانپتی رہی تھی۔ پوری رات میرا شوہر گھر پہ نہیں آیا تھا اور اگلے دن جب وہ گھر آیا تو تھکا ماندہ لگ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ بھائی کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا علاج رکوا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب ان کی ذہنی حالت پہلے سے بہت زیادہ بگڑ چکی ہے۔ اب ان کو ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ یہ سن کر میں نے اطمینان کا سانس لیا تھا کہ کچھ دن تک اس جنونی انسان سے میری جان چھوٹی رہے گی۔ جب تک میرے پرانے شوہر کا علاج چل رہا تھا، سہیل نے میرے بھی کاغذات بنوا لیے تھے۔ یوں بھی اس کی جاب سعودیہ میں ہی تھی، اور اب جب میرے بھی پیپرز کمپلیٹ ہو گئے تو تب تک نوید کا علاج بھی کافی حد تک مکمل ہو گیا تھا۔ اب ڈاکٹرز نے اسے گھر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ جس دن اس نے گھر آنا تھا اسی دن سہیل نے ہماری ٹکٹس کروا لی تھی۔ اس نے گھر میں ایک میل نرس بھی نوید کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا تھا، جس کا کام وقت پر نوید کو دوا کھلانا اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا تھا۔ یہاں سے جانے سے پہلے میں اپنے باپ اور ستیلی ماں سے ملنے کے لیے گئی تو ستیلی ماں نے تو مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف کر دیا، اور میرے ابو بھی اس بات پہ غصہ تھے کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ گو کہ میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی تھی، تب جا کر ان کے دل سے تو میرے لیے بدگمانی صاف ہو گئی تھی، مگر ان کے چہرے پر ابھی بھی یہ شرمندگی کے تاثرات تھے کہ اگر کسی کو پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ اور میں اس بات پر شرمندہ تھی کہ میں اپنی جگہ پر درست ہوتے ہوئے بھی سب کی نظروں میں گناہ گار تھی۔ اپنی جگہ پر صحیح ہوتے ہوئے بھی میرے باپ کو میری وجہ سے شرمندگی اٹھانا پڑ رہی تھی۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ انسان کو اپنے اعمال درست رکھنے چاہیے، خود سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، دوسرا اس کے بارے میں جیسا سوچتا ہے اسے سوچنے دو۔ یوں بھی تمہارے ابو تم سے محبت کرتے ہیں اور جلدی اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے کہ تم اس میں بے گناہ ہو، اور فکر مت کرو، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ لوگوں کی باتوں پر غور کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ اس کی بات پر میں افسردگی میں مسکرا دی تھی اور اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا کہ بدگمانیوں کے بادل چھٹ جائیں گے۔ دوستو، روزانہ ایسی ہی سچی اور سبکموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔